बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। कराची जिसे बिज़नेस हब कहा जाता है, जहां यहाँ पर एक तबका ऐसा भी है जो मेहनत तो करता है लेकिन काम कुछ नहीं करता। बात कर रही हूँ मैं गदागरों की, जो कि कराची के हर सिग्नल, हर स्ट्रीट, हर चौक और हर बाज़ार में मांगते नज़र आते हैं, भीख मांगते नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और रमज़ान में एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 जो ख़ानदान हैं वो सिंध और पंजाब से कराची आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ भीख मांगने के लिए। और अगर एक बैगर की अगर बात करें, एक गदागर की बात करें, एवरेज उसकी जो इनकम है पर डे वो कहा जाता है 2000 से 2500 रुपये है। इस्लाम में क्या इसका हुक्म है? इस्लाम में गदागरी की क्या ममानियत है? क्या इसको मना फरमाया है? इस हवाले से बात करेंगे और सदका खैरात की भी बात करेंगे कि सदका और खैरात किसको देने चाहिए, कौन इसके असल मुस्तहिक हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जब कोई कहते हैं ना कि कोई आए, कोई साइल आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो ये क्या साइल मुस्तहिक हैं जिनको हम ज़कात दे रहे हैं या खैरात दे रहे हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती शाहिद इमरान साहब ने, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक बहुत अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे क्योंकि लोगों में भी बड़ी कन्फ्यूजन है इस हवाले से। इस्लाम की अगर मैं रोशनी में जानना चाहूँ, दीन क्या हुक्म देता है कि अगर कोई गदागर आपके पास आता है भीख मांगने के लिए तो क्या हुक्म है? क्या उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही व अहले बैति अजमाइन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 21 का। तो इस हवाला से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि इंसान की ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को वो सारी चीज़ें हर वक्त उनकी ज़रूरत होती है। खाना पीना, मकान, पहनने के लिए कपड़े और दिगर खुशी गमी के लिहाज से उसको ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और इनको पूरा करने के लिए वो शख्स ज़ाहिर है कि उसको माल की ज़रूरत है, कि उसके पास माल होगा, रकम होगी, तो फिर ही इन ज़रूरियाती ज़िंदगी को वो पूरा कर सकता है। सही सही। अब ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो शख्स, अब उसके पास दो तरीके हैं। हाँ। एक तो ये है कि वो रिज़्क़ हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाए और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करे। और एक ये तरीका है कि वो ये भीख मांगे और भीख मांग कर वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करे। तो जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाता है, कसब हलाल, मेहनत मजदूरी करता है और उसकी मद में जो उसे माल हासिल होता है, अगर उससे वो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करता है तो वो बड़ा खुश नसीब शख्स है। हाँ। क्योंकि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया अच्छा रिज़्क़ कौन सा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो रिज़्क़ कि जिसमें धोखा ना हो और वो रिज़्क़ जिसको अपने हाथ से कमाया जाए। तो जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी से जो खून पसीना है वो एक करके शब रोज मेहनत करते हैं और उसकी मद में जो इन्हें माल हासिल होता है, यकीनन वो अल्लाह की बरगाह में बड़े खुश नसीब किस्म के लोग हैं। और रहा दूसरे लोग जो कि भिखारी हैं, गदागर हैं और वो ये भीख मांग कर अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करते हैं, तो इनका ये वाला जो काम है ये एक है कि मजबूरी की पेश नज़र किया जा रहा है, मगर जो देखने को आया है आजकल के जो लोग हैं उनका ये एक पेशा बन चुका है। बिल्कुल। और इसमें पूरे गैंग हैं और पूरे एक ग्रुप बने हुए हैं। और यहाँ तक कि मेरी मालूमात के मुताबिक लोगों ने, यानी इन गदागरों ने, पेशावर जो भीख मांगने वाले हैं, इन्होंने अपने ग्रुप बनाकर पूरे रूट तकसीम किए होते हैं, मार्केट्स तकसीम की होती हैं, जो तिजारत के अड्डे हैं जहां पर बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उनको तकसीम किया होता है कि यहाँ हमने मांगना है, यहाँ तुमने मांगना है। और फिर इनके पीछे जो इनको हैंडल करने वाले लोग होते हैं वो बड़े बड़े अशराफिया माफी लोग हैं। हाँ। आप उसको यूँ कह सकते हैं कि पूरा माफिया बना हुआ है और एक एरिया में दूसरे एरिया का फकीर एंटर भी नहीं हो सकता। तो ये जो गदागर हैं ये मजबूरी तो नहीं कहेंगे इसको, ये इन्होंने एक पेशा बना लिया है। अच्छा, यहाँ सवाल ये है कि जो लोगों के पास ये लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा दुहाई देना, वास्ते देना, अल्लाह के वास्ते ये कर दो, बच्चा अगर किसी की गोद में है तो उस बच्चे के वास्ते, तो माँ ये सोच कर या किसी का भाई का वास्ता देकर तो इंसान इमोशनल
امیشنلی ان لوگوں کی مدد کر دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ایوریج ایک گداگر جو ہے وہ اندازے کے مطابق 2 سے 3 ہزار روپے کما لیتا ہے, تو مہینے کی اس کی آمدنی اگر لگائیں تو اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو ہمارا یہ جو دہائیاں دینا, واسطے دینا, اللہ کے واسطے, رسول کے واسطے کچھ پیسے دے دو, تو کیا ہم مطلب لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم دے دیتے ہیں, تو یہ دینا چاہیے, کیا ہم بھی کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے, ایسے افراد کو؟ جی, سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص مانگ رہا ہے وہ اس کا حقدار بھی ہے یا کہ نہیں. جی, پہلے نمبر پہ جو شخص حقدار ہوتا ہے وہ اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے وہ کبھی بھی سر عام بھیک نہیں مانگتا, بلکہ وہ بھوک پیاس کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے مگر اپنے نفس کو, عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا. بالکل صحیح. اب دوسرے نمبر پر جو شخص کسی چوک چوراہے میں کسی اشارے پہ, سگنل پہ کھڑا ہے, بھیک مانگ رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے واسطے پیش کر کے اگلے بندے کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ چاہیے جو دینے والا ہے کہ یہ شخص بالکل کسی لحاظ سے بھی حقدار نہیں ہے. اگر میں اس حالت میں اس کو دوں گا تو اس کا دینا بھی حرام ہے اور اس مانگنے والے کا لینا بھی حرام ہے, یہ دونوں حرام ہے. یعنی ہم پر بھی ایک بہت بڑی مفتی صاحب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں ہم یہ جان لیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں. اچھا, یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں اندازہ کیسے ہو کہ وہ مستحق ہے یا نہیں. ایک تو دین میں حکم ہے کہ اگر کوئی معذور انسان ہے یا جو نوکری نہیں کر سکتا وہ تو چلو نظر آ جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے کہا جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے اس عزت نفس کا جو ہے وہ سودا نہیں کرتے, وہ مانگتے نہیں ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں؟ یہ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو مصارف زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی ذات جل جلالہ نے ہمیں بتائے ہیں وہ 8 ہیں. جی جی. اب ظاہر ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آگے پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تو ہر صاحب نصاب شخص زکوٰۃ نکلتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچاؤں. اب اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں, غریب ہیں, کہ جس نے بھی زکوٰۃ دینی ہے ان کی معلومات میں ہے کہ فلاں میرے رشتہ داروں میں وہ غریب ہے, تو اسے ان کو دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کی طرف جائے. اور دوسرے نمبر پر جو اس طرح کا معذور ہونے کے لحاظ سے ایک سامنے لوگ آتے ہیں بیکاری یا گداگر ہیں, تو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل کے معاشرہ میں جو یہ پیشہ ور گداگر ہیں انہوں نے بناوٹی اپنے آپ کو معذور بنایا ہوتا ہے. یعنی کسی نے اپنی بازو کو توڑا ہوا ہے اور کسی نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور کسی نے کچھ اور کیا ہو, یہاں تک کہ جو ان کے گود میں بچہ ہوتا ہے وہ بچے بھی انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہاں تک کہ ان بچوں میں سے کچھ بچے وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ بازو توڑ کر جو بھیک مانگنے کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیز بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. سب سے پہلے تو اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کا اپنا نہیں ہے, یعنی آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 80% ایسے ہیں کہ جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے, کرائے پر لے کے آتے ہیں, اور پھر کچھ ان میں وہ ہوتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ یہ معذور ہے, اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, جبکہ اگر اس کی تحقیق کی جائے تو ان کا نہ بازو ٹوٹا ہوتا ہے نہ ٹانگ, کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھ کر یہ دیکھیں کہ یہ بڑا غریب ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص ان بندوں کو ان کی ذیلی حالت کو دیکھ کر بغیر تحقیق کیے اگر ان کو زکوٰۃ دے دیتا ہے, صدقہ دے دیتا ہے, تو اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کیونکہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اگر وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی اور دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو دینے والے کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کرے اپنے محلے میں, اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں جو اس کے پڑوسی لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, تو ان حقوق میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہوئے سب سے پہلے یاد رکھیں جو رشتہ دار غریب لوگ ہیں ان کو یاد رکھیں, اور بعد میں اگر زکوٰۃ بچتی ہے اتنی وافر مقدار میں ہے تو پھر جو بیر کے مستحق لوگ ہیں ان تک یہ زکوٰۃ پہنچائی جائے. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ دیتے وقت آپ اس بات کو ضرور معلوم کر لیں کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا خیرات دے رہے ہیں, صدقہ کر رہے ہیں, وہ اس چیز کا مستحق ہے یا نہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے مفتی صاحب کہ جیسے آپ نے کہا زکوٰۃ کے حوالے سے مستحق, تو سیم کرائٹیریا جو صدقہ کا ہے یا خیرات کا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ پہلے مستحق ڈھونڈیں اور اس کو پھر صدقہ دیں یا خیرات دیں؟ جی بالکل ایسے, صدقے میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ اس میں تحقیق نہیں کرتے اور بغیر سوچو سمجھے جو بھی آپ سے مانگ رہا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو میں تو صدقہ دے رہا ہوں, تو اس بارے میں یہ شریعت میں آتا ہے
کہ اگر کسی ایسے بندے کو آپ نے اس کی مدد کی جو کہ مستحق نہیں تھا اور اس کا یہ کام بھی عام مال اکٹھا کرنا تھا، تو پھر اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ حرام کام میں آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو حرام کام میں مدد کرنا یہ بھی حرام ہی ہے۔ مطلب یہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح یہ مانگتے ہیں نا، اکثر بچے آ جاتے ہیں، بہت کم عمر کے بچے، وہ اتنے ٹرین ہوتے ہیں، وہ آپ کا باقاعدہ کپڑا پکڑ لیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، تو مجبوری میں بعض اوقات ہمیں دینا پڑتی ہے۔ تو کیا اگر ہم دے دیتے ہیں تو یہ بھی ہم مطلب حرام کام ہم نے مطلب ان کی مدد کی ہے، یا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں نا اللہ دیکھنے والا ہے، ہماری تو نیت اچھی تھی، تو کیا وہ بھی گنہگار ہے جو دے رہا ہے؟ جی بالکل، وہ بھی گناہگار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو مانگنے آ رہا ہے، اس کو پیچھے سے اس کی تربیت اور اس کی ٹریننگ کروائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ بچہ تو مرفوع القلم ہے اور اس پر ابھی تک شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوئے، اسے نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے، تو اس سے اس بچے کی کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے نا اس میں کہ بے شک ایک پورا ایک مافیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس میں سے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جو شوہر ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ بھیک مانگتی ہیں بچوں کو لے کر، تو یہ ایک خوف بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مستحق تھا اور ہم نے اس کو نہ دیا۔ تو اگر اسی طرح اگر اس کا الٹا کر لیں کہ کبھی ایسا کوئی سائل آیا اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اور ہم نے اس کو منع کر دیا، اسٹریٹ پر ہیں ہم، سگنل رکا، ہم اس میں تحقیق تو نہیں کر سکتے نا، اوبیسلی سگنل بند ہوگا، کھلے گا تو ہم کراس کر جائیں گے، تو ایسی سچویشن میں اگر دینا اور ہمیں نہیں پتا تو یہ ٹھیک ہے یا اس کو مطلب، اور اگر مستحق ہے نہیں دیتے ہیں تو کیا ہم گناہ کے حقدار ہوں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے بے شک 10 روپے دینے ہیں، تو آج کل تو سگنلز کے اوپر جس طرح کہ کراچی کے اندر سیلانی ویلفیئر ہے، اور اسی طرح ایک اور جو ہماری تحریک ہے جنہوں نے یتیم خانے مدنی ہاؤس کے نام سے ابھی لانچ کی ہیں، جس کے اندر وہ غریب یتیم بچوں کو اپنے ہاں ان کی پرورش بھی کریں گے، تعلیم و تربیت بھی، دینی معاملات میں سب کچھ وہ کریں گے، جو کہ دعوت اسلامی ہے، اس کا مدنی ہاؤس ابھی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، آپ ان کو دیں، سیلانی ویلفیئر کو دیں، اور دیگر جو کام کر رہے ہیں باقی ان کو آپ دے دیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے، اور بہت ہی اہم معلومات جو ہے آپ نے ہمیں جو ناظرین ہیں ان کو فرق کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ گدھا گری کی سخت اسلام میں جو دین اسلام ہے اس میں ممانعت اس کو کہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور آپ لوگوں پہ یہ ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے فقیر یا کوئی بھیک مانگنے والا، چاہے وہ آپ کو واسطے دے، آپ اس کو تصدیق کریں پہلے، اگر تصدیق نہیں کر سکتے تو آپ بہتر ہے کہ ان جگہوں کو دیں جو کہ سرٹیفائیڈ ہیں، جو کہ بہت ساری ایسی NGOs ہیں، جو آرگنائزیشن ہیں جو کہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، جو کہ کھانے کے جہاں پر دسترخوان ڈیلی بیسس پر دیے جاتے ہیں، تو بہتر ہے اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات اور اپنا جو صدقہ ہے وہ ایسی جگہوں پر دیں تاکہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ سکے۔